मोहम्मद को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो अभी फौरन। ये क्या लिखा है? गद्दारी, ये बेवकूफी है। मैं इन सबको सजा दूंगा, कोई नहीं बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बचपन से आज तक हम अपनी इस्लामियात की किताबों में ये पढ़ते आए हैं कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर की अजीम तरीन सल्तनतों यानी ईरान, हबशा, मिस्र, शाम और यमामा के बादशाहों को मकतूबात यानी खतूत लिखे थे और उनको इस्लाम की दावत दी थी। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि इन खतूत में पैगम्बर इस्लाम ने किन अल्फाज में उनको ये पैगाम पहुंचाया था और उन्होंने इन खतूत के जवाब में क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। आज की वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। पैगम्बर इस्लाम ने ये खतूत मुहर्रम सन 7 हिजरी में इरसाल किए थे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम या मुल्क के नबी नहीं थे, बल्कि आपको तमाम बनी नौ इंसान के लिए पैगंबर बनाकर मबऊस किया गया था। आपका ज़ुहूर चूँकि अरब की सरजमीन पर हुआ, इसलिए कार रिसालत का आगाज़ भी यहीं से फरमाया। अरब में मुशरिकीन और यहूदो नसारा ने आपकी न सिर्फ सख्त मुखालफत की और तरह तरह की अजियतें दी, बल्कि आपको राह से हटाने के लिए कातिलाना हमले भी किए और कई जंगें भी लड़ीं। लेकिन आपके पाए इस्तकलाल में लग़ज़िश न आई। ये अल्लाह की नुसरत थी और आपकी जोहदे मुसलसल का एजाज़ कि अरब की उन शोरीदा सर कुव्वतों को बिल आखिर आपके सामने सरनगू होना पड़ा। इसकी पहली मिसाल मीसाक मदीना और दूसरी मुआहिदा हुदैबिया है। मीसाक मदीना के तहत यहूदियों ने एक तरह से इस्लाम को बतौर एक मिल्लत व मजहब तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए थे, तो मुआहिदा हुदैबिया में सबसे बड़े दुश्मन कुरैश ने भी 10 साल के लिए जंग न करने और मुसलमानों की मक्का में आमदो रफ्त पर आमादा होकर घुटने टेक दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके कई लोग, जिनमें सरकर्दा अफराद और कबीले के सरदार भी शामिल थे, दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। बस जब शमे रिसालत की रोशनाइयाँ जुल्मत अरब का जिगर चाक करने लगीं, तो पैगम्बर इस्लाम ने अरब की सरहदों से बाहर की दुनिया को भी नूरे इस्लाम की ताबानियों से मुनव्वर करने का इरादा फरमाया। उस ज़माने में दुनिया में शाही निज़ाम राइज था और अक़वाम आलम उन्हीं मज़ाहिब की पैरवी करती थीं जिनको उनके फरमा रवा इख्तियार करते थे। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम ने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अपने कासिद भेजे और सरबराहान मुमलकत को दावत इस्लाम दी। रिवायत के मुताबिक यकम मुहर्रम सन 7 हिजरी वो अहद आफरीन दिन था जब पैगम्बर इस्लाम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और पैगंबर बनाकर भेजा है। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह इख्तिलाफ न करना। उठो और मेरी तरफ से पैगाम हक तमाम दुनिया को पहुंचाओ। फिर आपने एक ही दिन में 6 मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत के नाम खतूत इरसाल किए, जिनमें उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी। बाज़ उलमा के मुताबिक आपने ये खतूत 6 हिजरी के आखिर में माह ज़िलहिज्जा में सुलह हुदैबिया के बाद रवाना किए और बाज़ के नज़दीक 7 हिजरी में रवाना किए गए। मुमकिन है कि आपने सलातीन के नाम ये खतूत भेजने का इरादा तो 6 हिजरी के आखिर में किया हो और इस पर अमल 7 हिजरी में फरमाया हो, या ये कि सिलसिला छठे साल से शुरू होकर 7वें साल तक जारी रहा हो। बहरहाल अक्सरियत का इत्तिफाक इसी पर है कि ये खतूत हुदैबिया के बाद और फतह मक्का से पहले रवाना किए गए। जिन सहाबा इकराम को ये खतूत देकर भेजा गया, उनके नाम ये थे: हज़रत दाहिया कल्बी को कैसर रोम हरकुल की तरफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन हिज़ाफ़ा साहमी को शाह ईरान खुसरो परवेज़ की तरफ, हज़रत अमर बिन उमैया ज़मरी को बादशाह हबशा नजाशी की तरफ, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को अज़ीज़ मिस्र की तरफ, हज़रत सुलैत बिन अम्र आमरी को हाकिम यमामा हौज़ा की तरफ और हज़रत शुजा बिन वहब अल असदी को हाकिम शाम हारिस बिन शिम्र गुसानी की तरफ भेजा गया। रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कई ममालिक के हुक्मरान सिर्फ उन्हीं खतूतो दस्तावेज़ात को काबिल एतमाद समझते हैं जिन पर मोहर सबत हो, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक मोहर बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह से कंधा किया गया था कि पढ़ने में अल्लाह रसूल मोहम्मद लगता था, यानी सबसे नीचे लफ्ज़ मोहम्मद
سب سے اوپر لفظ اللہ اور درمیان میں لفظ رسول تھا۔ پس تمام حکمرانوں کو ارسال کیے گئے خطوط پر آپ نے یہ مہر ثبت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط میں ان سربراہان مملکت کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اپنی رعایا کو بھی دین حق کی طرف راغب کرو، ورنہ ان کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوگی۔ مکتوبات نبوی میں جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مثلاً مشرکین، زرتشتی یا مجوسی، عیسائی اور یہودی وغیرہ۔ آپ نے ہر ایک کے عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو خط لکھا۔ مثلاً ہرکل اور مقوقس کے نام جو خطوط لکھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ عبداللہ یعنی خدا کا بندہ لکھا، جس سے مخاطب کے عقیدے کی نہایت لطیف پیرائی میں تردید کر دی کہ انبیاء و مرسلین خدا کی اولاد نہیں بلکہ خدا کے بندے ہوتے ہیں۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام جو نامہ مبارک ارسال فرمایا، اس میں عقیدہ توحید کو خاص طور پر اجاگر کیا، کیونکہ فارس میں دو خداؤں کا نظریہ موجود تھا۔ پھر اسلام کے عالمگیر ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوام عالم کی جانب مبعوث ہونے کا واضح بیان فرمایا۔ یہود کے نام بھیجے گئے خط میں تورات کے حوالے سے اپنی نبوت کو ثابت کیا۔ عیسائی کیسر روم نے آپ کے دعوتی خط کے بعد احوال کا جائزہ لے کر آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار تو کیا مگر اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طرح نصرانی عزیز مصر مقوقس نے بھی آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کیا مگر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ شاہ حبشہ نجاشی عیسائی تھا، وہ آپ کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط اہل سندھ کی جانب بھی ارسال فرمایا تھا، جو نتیجہ خیز ثابت ہوا اور سندھ کے کچھ خوش قسمت لوگ مسلمان ہو کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سرور عالم کے خطوط میں طوالت، تکلف، بناوٹ اور بیان کی شوخی کی بجائے لطافت، سادگی، حقیقت پسندی اور اختصار کا پہلو نمایاں ہے۔ ان میں پیغمبرانہ امانت و صداقت، عزم و یقین اور رسول گرامی کی زبان حق کی خاص فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں تبلیغی جذبے کی آبیاری کا سامان بھی ہے اور تزکیہ باطن و اصلاح نفس کے لیے رہنمائی بھی، اصول دین کی تبلیغ بھی ہے اور اسلام کے احکام اور تشریعی مسائل کا ذکر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہان عالم کے نام جو خطوط ارسال فرمائے، وہ اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ آپ کی نبوت و رسالت فقط جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ کی رسالت عرب و عجم، یہود و نصارہ، مشرکین اور مجوس، حتیٰ کہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں، قبائل عرب کے سرداروں اور گورنروں کے نام جو خطوط لکھے، وہ کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 300 کے قریب ہے، جن میں سے 139 خطوط ایسے ہیں جن کا اصل متن محفوظ ہے، جن کا صرف مفہوم کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں ہم وہ خطوط اصل الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا خط جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم ہرکل کے نام لکھا، اس کا متن یہ تھا: اللہ مہربان اور رحم کرنے والے کے نام سے، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے، ہرکل عظیم روم کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ باد عظیم میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں 2 گنا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری جاہل رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اختلاف و نزاع کی ساری باتیں چھوڑ کر اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ پھر اگر اس سے روگردانی کرو تو گواہ رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے یعنی مسلمان ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بصرہ حوارن کے توسط سے کیسر روم ہرکل تک پہنچایا۔ خط سن کر اس نے کہا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی قوم کا کوئی شخص اس شہر میں موجود ہو تو اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ اتفاق سے ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا۔ اسے دربار میں پیش کیا گیا تو ہرکل نے اس سے پیغمبر اسلام سے متعلق
کئی سوالات کیے۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ میں اس خوف سے جھوٹ نہ بول سکا کہ کہیں اپنے ساتھیوں میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ پس اس نے ہرکل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، محمد اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے خاندان میں اس سے پہلے نہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ کوئی بادشاہی ہو گزرا ہے۔ وہ صادق اور امین ہیں۔ ان کے پیروکار زیادہ تر کمزور لوگ ہیں جن کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جنگوں میں کبھی وہ غالب رہے اور کبھی ہم۔ وہ کبھی عہد شکنی نہیں کرتے۔ ابھی ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ ہرکل نے کہا، یہ علامتیں تو سچے نبی کی ہیں۔ پھر پوچھا، وہ لوگوں کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، نماز، روزہ، صلہ رحمی اور پرہیزگاری کا۔ ہرکل کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو وہ یقیناً نبی ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ظہور تم لوگوں میں ہوگا۔ ہرکل بے حد متاثر ہوا۔ اس نے عقیدت کا اظہار بھی کیا، لیکن اسلام نہ لایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک محفوظ کر لیا، جو قسطنطنیہ کے کتب خانہ میں آج بھی موجود ہے۔ ہرکل نے ایک جوابی خط پیغمبر اسلام کی خدمت میں لکھا، جس کا متن یوں تھا، بحضور احمد رسول اللہ، جن کے ظہور کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، من جانب قیصر روم۔ حضور کا فرمان آپ کے سفیر کے ذریعے ملا۔ میں آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ کے ظہور کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے بھی انجیل میں دی۔ میں نے اپنی ساری رومی رعایا کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر وہ آپ پر ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ حضور، کاش میں آپ کی خدمت میں باریاب ہو سکوں اور آپ کے پاؤں دھوؤں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف جو پیغمبر اسلام نے خط بھیجا، اس کے الفاظ کیا تھے۔ شروع اللہ مہربان اور رحیم کے نام سے، از محمد رسول اللہ بنام حاکم فارس کسریٰ، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہیں انہیں بدعمالیوں سے ڈراؤں اور کافروں پر حجت قائم کروں۔ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ اگر انکار کرو گے تو سارے مجوسیوں کا وبال تم پر ہوگا۔ رسول کریم کا یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کے والی کی وساطت سے خسرو پرویز تک پہنچایا۔ خسرو پرویز یہ خط سن کر طیش میں آ گیا اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رب العالمین نے اس حرکت کی پاداش میں بہت جلد اسے ہلاک کر دیا اور خط کی طرح اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ خسرو پرویز نہایت مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ رسول اللہ کے خط میں اپنے نام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور یمن کے والی بازان کو حکم بھجوایا کہ مدعی نبوت کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے۔ چنانچہ بازان نے اس بدبخت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے 2 اہلکار جن کے نام بابویہ اور خرخسرہ تھے مدینہ روانہ کیے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر شہنشاہ فارس کا گستاخانہ پیغام پہنچایا اور دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں مدینہ کو تاراج کر دیا جائے گا۔ رسول کریم نے ان کی ناپاک جسارت سے درگزر فرماتے ہوئے سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا اور حلم و کرم روا رکھتے ہوئے فرمایا، تم واپس جاؤ، کسریٰ ہلاک ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ یمن پہنچے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ کسریٰ یعنی خسرو پرویز اپنے بیٹے شیرویا کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے شاہ حبشہ اسہمہ بن ابجر نجاشی کے نام کیا خط لکھا تھا۔ مہربان اور رحم کرنے والے اللہ کے نام سے، محمد الرسول اللہ کی جانب سے شاہ حبش نجاشی کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہوا۔ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الملکو، وہ بادشاہ ہے، القدوسو، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک و منزہ ہے، السلامو، خود سلامت، المومنو، امن دینے والا، المہیمنو، اور نگہبان ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی روح اور کلمہ ہیں۔ اللہ نے انہیں پاک دامن کنواری مریم علیہ السلام میں القا کیا جس سے وہ حاملہ ہوئیں، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح اور نفخ یعنی پھونک سے پیدا کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور میں تم کو اور تمہارے حبش کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اور نصیحت کر دی، تم میری نصیحت قبول کرو، اور سلام ہو اس پر جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے۔ عرصہ دراز سے عرب اور حبشہ کے درمیان بہترین تعلقات قائم تھے۔ اسی بنا پر مسلمانوں نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ماضی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تب شاہ حبشہ اسہمہ بن ابجر نے نہ صرف مسلمانوں کو پناہ دی تھی بلکہ رسول گرامی کی ذات مبارکہ سے گہری عقیدت و احترام اور دلی وابستگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ واضح رہے کہ نجاشی نام نہیں ہے بلکہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں بھی اسی شاہ حبشہ اسہمہ نجاشی کا اہم کردار تھا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پا کر نجاشی بہت خوش ہوا۔ جواباً اس نے بھی سرکار دو عالم کی خدمت میں خطوط ارسال کیے، جن میں سے 2 خطوط کا ذکر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ پہلے خط میں شاہ حبشہ نجاشی نے لکھا، بخدمت جناب محمد الرسول اللہ من جانب اسہمہ ابن ابجر، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت و برکت کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اس اللہ کی جانب سے جو تنہا لائق عبادت ہے اور جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، خداوند ارض و سما کی قسم، حضرت عیسیٰ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں، یعنی جیسا آپ نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بن ابی طالب اور ان کے رفقائے کار ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں نے آپ کے بھائی کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی اور خدائے رب العالمین کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا۔ میں اپنے بیٹے ارہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، لیکن اپنے نفس کے سوا دوسروں کی ذمہ داری لینے سے قاصر ہوں۔ اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر خدمت ہونے پر آمادہ ہوں۔ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی رسالت پر ایمان لا چکا ہوں تو پھر آپ کے حکم کی تعمیل کیا مشکل ہے؟ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شاہ حبشہ نے رسول کریم کے نام اپنے دوسرے خط میں لکھا۔ یہ خط اس موقع پر لکھا گیا تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نجاشی نے اپنے دربار میں حضرت ام حبیبہ کا نکاح پیغمبر اسلام سے پڑھوایا تھا۔ بحضور جناب محمد نبی اللہ من جانب نجاشی اسہمہ ابن ابجر، السلام علیکہ یا رسول اللہ من اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بعد ازیں میں نے آپ کے قبیلے یعنی قریش کی مسلمان بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کر دیا ہے اور آپ کی خدمت میں درج ذیل اشیاء ہدیۃً ارہا کے ہمراہ بھیج رہا ہوں۔ 1 قمیض، 1 پاجامہ، 1 ردا یعنی چادر اور چرمی موزوں یعنی لیدر شوز کی 1 جوڑی۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب بڑھتے ہیں پیغمبر اسلام کے والی مصر مقوقس کے نام لکھے گئے خط کی طرف۔ شروع اللہ مہربان اور رحیم کے نام سے، محمد کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے، مقوقس کے نام جو قبط یعنی مصر کا حاکم ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اہل قبط کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم میں سے بعض کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر اس سے روگردانی کرو تو گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے یعنی مسلمان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نامہ مبارک
حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے قبط یعنی مصر کے حاکم مقوقس کو پہنچایا۔ اس نے کہا، میں نے آن حضرت سے متعلق غور و فکر کیا ہے، وہ کسی اچھی بات سے منع کرتے ہیں، نہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور نہ تو میں انہیں جھوٹا جادوگر سمجھتا ہوں اور نہ جھوٹا کاہن ہی خیال کرتا ہوں۔ میں ان میں علامات نبوت محسوس کرتا ہوں، بس اس پر مزید سوچ بچار کروں گا۔ مقوقس نے نبی اللہ کا نامہ مبارک نہایت تعظیم کے ساتھ ایک قیمتی صندوقچی میں بند کر دیا۔ مصر کے شاہی کتب خانہ میں یہ نامہ مبارک اب تک محفوظ ہے۔ پھر مقوقس نے ایک عربی کاتب کو بلوا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھوایا۔ محمد بن عبداللہ کی خدمت میں مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، سلام ہو آپ پر، اما بعد، میں نے آپ کا نامہ گرامی پڑھا اور اس میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جس بات کی طرف بلایا ہے اس کو سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی ہے، مگر میرا خیال تھا کہ ان کا خروج شام میں ہوگا۔ میں نے جناب کے قاصد کی عزت افزائی کی ہے اور آپ کی خدمت میں قوم مصر کی 2 بلند مرتبہ کنیزیں، لباس اور سواری کے لیے خچر بطور تحفہ روانہ کیے ہیں۔ روایت کے مطابق ان کنیزوں کے نام ماریا اور سیرین تھا اور خچر کا نام دلدل تھا۔ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لباس اور 100 مسکال سونا دیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ شاہ یمامہ حوضہ کے نام پیغمبر اسلام نے کیا خط لکھا۔ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے حوضہ بن علی کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ جان لو کہ میرا دین وہاں تک پھیلے گا جہاں تک چوپائے اور گھوڑے جا سکتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور جو علاقہ تمہارے ماتحت ہے اسے تمہارا بنا دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکتوب گرامی لے کر حضرت سلیط بن عمر عامری رضی اللہ تعالی عنہ شاہ یمامہ حوضہ کے پاس گئے۔ حوضہ ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا اور آن حضرت کا نامہ مبارک بڑی توجہ سے سنا، اور پھر اس خط کے جواب میں لکھا، کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ عرب میرے مقام و مرتبہ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ مجھے اختیارات تفویض فرمائیں تو پھر ہم اتباع کریں گے۔ رسول کریم نے اس کا خط سن کر فرمایا، اگر وہ ایک بالشت زمین بھی طلب کرے گا تو نہیں دیں گے، جو کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ بھی جانے والا ہے۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صادق آیا اور حوضہ کے قبضے میں جو کچھ تھا سب جاتا رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اتباع رسول کو اختیارات کے تفویض کیے جانے سے مشروط کیا تھا۔ اور اب آخر میں شام کے بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے گئے خط کا متن دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ کے رسول محمد کی جانب سے حارث بن ابی شمر کے نام، سلامتی ہو اس پر جو راہ ہدایت پر گامزن ہو اور جو ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے۔ میں تمہیں اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، ایمان لے آؤ، اس طرح تمہارا ملک تمہارے پاس باقی رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ خط شجاع بن وہب کے ہاتھ حارث بن ابی شمر غسانی کو بھجوایا تھا۔ روایات کے مطابق جب اسے پیغمبر اسلام کا خط ملا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، کون ہے جو میری حکومت چھیننے کی جرت کرے؟ پھر اس نے جنگ کی تیاری کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ میں خود اس کی طرف جاؤں گا، یعنی مدینہ پر حملہ کروں گا۔ تاریخ میں اس کا واضح اور محفوظ شدہ تحریری جواب نہیں ملتا، البتہ اس کا رد عمل زیادہ تر زبانی، دھمکی اور جنگی ارادے کی صورت میں نقل ہوا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس کا رویہ سخت اور مخالفانہ تھا، لیکن عملی طور پر وہ مدینہ پر حملہ نہ کر سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔